वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में बात हो रही है यूके यूरोप के मुसलमानों की। और ये भी एक फ़ख्र की बात, आज वज़ीर आज़म डेविड कैमरून का एक बयान रमज़ानुल मुबारक से छपा है कि उनका ये इकरार है, मानना है कि मुसलमान दूसरे तमाम मज़ाहब से ज़्यादा अतियात देने वाले हैं। तो ये काबिल फ़ख्र बात है मुसलमानों के लिए। वो भी मुसलमान हैं कि जिनके ऊपर गबन और करप्शन के चार्जेस हैं, ठीक है, वो होंगे, छोटा सा तबका होगा, लेकिन जो बड़ी तादाद है मुसलमानों की और गैर मुल्की जो इस वक्त पाकिस्तानी बैठे हैं, सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने वाले हम पाकिस्तानी हैं, अतियात देने वाले पाकिस्तानी। कहीं ज़ल्ज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए। वाक़या शेयर करती चलूं बिस्मिल्लाह। कि ना अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक किस बात हो रही थी अपने एक रिलेटिव में ना, तो वो हीटिंग कंपनी में बेसिकली उनका अपना बिजनेस है, उसके उसमें ना तो वो किसी गोरे के साथ मिलकर शेयरिंग में करते हैं। तो वो कहने लगी कि हम अपनी वेबसाइट का काम करवा रहे थे, तो उसने मुझसे कहा कि खुदारा किसी इंग्लिश को मत देना, तो बोलते किसी पाकिस्तानी या किसी मुसलमान को देना। अच्छा। कि मतलब वो एक जज्बे से काम करते हैं, वो दिल लगाव से काम करते हैं। अगर हम यहाँ किसी को देंगे तो वो इतना उसमें नहीं होता है, लेकिन जो तुम पाकिस्तानियों की बात है ना, जो एक हुनर, जो एक तवज्जो से करते हो, वो तुम फिर अपने किसी पाकिस्तानी को देना, तो वाकई पाकिस्तानी है काम। इसके उलट भी होता है, बाज़ औक़ात होता है, बिल्कुल होता है। हमने ये सारा एक पाकिस्तानी को भी दिया था, काफी नकाइस अभी तक वो निकलते रहते हैं। अच्छा। ये खैर वही बात गंदी लग भी जाती है, लेकिन जो मजमूई तौर पे वो जो मेहनती हैं उनको ये नहीं कि उनके ऊपर भी वही इल्जाम लगा दिया जाए। जो मेहनती हैं उनकी कदर जरूर करनी चाहिए। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, हमारी बहन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बहुत प्यारी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, आज टॉपिक भी बहुत प्यारा है। लेकिन बात यह है कि कल भी पाकिस्तान को फौज बचाने वाली थी और आज भी फौज बचाने वाली है और फौज ही बचाएगी। ठीक है, पहली बात यह है। और जो भी फौज के पीछे खड़ा है या फौज की हमायत करता है, हम उसके साथ हैं, चाहे कोई भी हो। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने पीछे देखा कि शिया होने का लेबल था और 100 लाशें रख के हम बैठे रहे, तो उनको परवाह नहीं थी इस चीज की। और दूसरी तरफ ये हुकूमत जो अब है, अगर तारुल कादरी साहब का एक इनकलाब का प्रेशर ना होता, दहशतगर्दों के खिलाफ फौज की हमायत ना होती, तो शायद ये हुकूमत ऑपरेशन पे भी आज राजी ना होती। तो तारुल कादरी से हमें जो हमदर्दी है सिर्फ इतनी है कि वो दरूद पढ़ते हैं और पंजतनी है। इसके अलावा जो बात है कि ये वाकई ये बात भी दुरुस्त है कि जब वो एक बात करते हैं और महसूस ये होता है कि अब हो जाएगा ये काम, लेकिन वो उससे फिर थोड़ा लेट हो जाता है, पीछे हट जाते हैं। अच्छा शाह साहब, कोई थोड़ी सी बात जो है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, देखना यह है भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, अगर मैं अब कोशिश करता हूँ आप तक आवाज पहुंचाने की। और यहाँ के आप पूछें, क्या पूछना? मैं पूछना चाह रहा हूँ, चले ये कादी साहब पे जो कमेंट्स आप दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा कुछ थोड़ा सा यहाँ यूके यूरोप के जो मुसलमान हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, आप जो काफी अरसे से यहाँ पे है, क्या देखा है पॉजिटिव मुसलमानों में, थोड़ा सा शेयर करना चाहे आप, हमारे बुजुर्ग भी हैं। एक बात जो है, ये मैं वो पहली बात अपनी खत्म कर लें जी, कि तारुल कादरी साहब जो हैं उनसे हमें हमदर्दी इसीलिए है कि वो पंजतनी है बस। ठीक। और अगर वो अच्छा काम करेंगे उनमें और तारुल कादरी में और जो दहशतगर्द हैं उनमें अगर हमें चॉइस दी जाए तो हम किसको चुनेंगे, तारुल कादरी को या दहशतगर्दों को? ये सवाल मेरा कौम के लिए है, पूरी के लिए। बिल्कुल सर। दूसरा, मुसलमानों की जो अचीवमेंट है इस मुल्कों में, यूरोप में, यूके में, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स मुसलमान हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं मुसलमान हैं यहाँ पर, और इसका मुल्क को फायदा दे रहे हैं मुसलमान भी। और मुसलमानों जो अच्छे मुसलमान हैं उनकी वजह से मेजॉरिटी मुसलमान सुकून में है। इससे साबित होता है कि अक्सरियत जो मुसलमानों की है उससे यूके को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ आटे में नमक लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को भी खतरा है और यूके को भी खतरा है। और अगर यूके गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। इस बात पे कि जो भी हमारे मुल्क में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई फसाद फैलाना चाहता है तो हम उसको बिल्कुल रद्द करते हैं, उस फसाद को और फसाद करने वालों को। हमें एक जो हमारा इस्लाम है, पीस, जिसका मतलब है हमें पीस चाहिए और हर जगह पीस चाहिए।
تو یہ مسلمان ڈاکٹر جو ابھی دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے سرجن ہیں، یہ مسلمان اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اس دنیا میں، ان ملکوں میں ماشاءاللہ. تو یہ ایک جو آپ نے کرکٹ والی پکچر دکھائی ہے، یہ ایک بہت پیاری آپ نے امیج دکھائی ہے کہ اگر داڑھی بھی ہو تو اس کے ہاتھ میں یہ نہیں کلاشن کافی ہو، بلہ بھی ہو سکتا ہے. بہت پیارا یہ پیغام آپ نے دیا. جی اچھی بات ہے، شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب. بالکل پیغام کا بات ہی ہے، اور اس داڑھی رکھنے والے نے بھی یہی مقصد تھا کہ یہ نہیں کہ داڑھی والے کے پاس کلاشن کوفی ہے، بیٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی فیلڈ میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ نے پیس کی جہاں تک انہوں نے بات کی، تو ہمیں تو بس کوئی گورنمنٹ پاکستان کی ایسی چاہیے جو پیس لے کے آئے، وہ دل میں کچھ اور منہ پہ کچھ نہ رکھے، پہلے وعدے نہ کرے اور بعد میں سے نبھائے. اصل میں وہ پیس لیتی ہے لیکن خزانے سے اپنا پیس نکال کے جو اس کا حصہ ہے وہ والا پیس نکالتی ہے. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. نصرت علی عرض کر رہا ہوں ساری سے. جی نصرت علی صاحب سرے سے. جی میں ٹاپک کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ مولا ان کو خوش رکھے، ان کو اتفاق دے، اور جب یہ ہمارے ڈونیشن وغیرہ کا کچھ پروگرام چلتا ہے تو اس میں بھرپور طریقے سے یہ حصہ لیں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا ان کو اتفاق دے. اور میں یہ رمضان کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا کیونکہ میں ہم رہتے ہیں سری کے ایریا میں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن یہ رمضان کے حوالے سے یہ افطار اور سحری کے لیے جو ہے وہ اگر وہ آپ چلاتے ہیں پٹی تو اس میں اگر سحری کا بھی ہو ذرا سا فرق ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈائٹری میں یہ لندن میں اذان کا وقت، لیکن یہاں سے تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو روشنی ہو تو اس میں افطار نہیں کرتے تاکہ ہلکا سا ایسا ذرا سا ڈارک ہو. صحیح ہے، صحیح ہے، اپنے مقامی وقت کا خیال رکھنا چاہیے. وہ پٹی میں اگر جی ضرور بھائی، ضرور بھائی، رمضان میں مہربانی نصرت صاحب، ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور جو بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں اگر وہ اپنے اپنے علاقے کے ٹائمنگز بھیج دیں، اپنے مقامی مسجد سے لے کے بھیج دیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور بالکل اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق جو اپنا روزہ سحر و افطار ہونا چاہیے. تو اگر جو بھی لوگ یو کے یورپ کے سن رہے ہیں، دیگر ممالک کے سن رہے ہیں، تو اگر مقامی وقت کا یہ مقامی شہر کی ٹائمنگ اگر آپ مصدقہ کسی ایسی مسجد کی، یہ نہ ہو کہ بعض مسجد کا دوسری مسجد سے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ نہ ہو کہ جھگڑے والا نہ ہو، متفقہ کوئی بھی ایسا ٹائم ایک شہر کا اگر آپ بھیج دیں تو ہم آپ کے لیے پلے کر دیا کریں گے. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. فاروق بھائی اور سسٹر کو بھی بہت بہت سلام. بہت شکریہ. کو بھی بہت بہت سلام، اور تمام ناظرین کو بھی، جو دیکھ رہے ہیں سب کو سلام. جی مظفر بس تو یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. یو کے یوروپ کے مسلمان اور تمام دنیا کے مسلمان تو سبھی ایک ہی ہے اور سب صحیح ہے، مطلب، لیکن کچھ مسلمانوں کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا تھا کہ بھئی ملفیت ایک ہی اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. بس دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ہر آدمی کو میں توفیق دے اللہ تعالیٰ. بس یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ حافظ. کیا بڑی بات ہے، ماشاءاللہ مظفر صاحب بہت شکریہ. اور یہ حسرت جو ہے، دیکھیں نا کہ حسرت ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار میں بھی کہ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کب سے جاری ہے، 1400 سال سے بھی ہے. علامہ اقبال کے اس شعر سے بھی پتہ چلا، آج ہم بھی اسی کا رونا رو رہے ہیں. تو اصل میں کیا وجوہات ہیں کہ اس میں ہم ایک نہیں ہو پا رہے؟ آج ایک کوشش، ہر جگہ کوشش ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ساتھ دینے والے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو امید کرنی چاہیے جو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں، نہ کہ تفریق کرنے والوں کا ساتھ دیں. بہت سے نیگیٹیوز بھی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ٹائمنگز نہیں ملتے. اب آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم چاند کے حوالے سے کوئی اللہ کرے کہ اس بار ایک ہی اکٹھا رمضان شروع ہو، اکٹھی عید ہو، تو بہت سے نیگیٹیو بھی ہیں. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پازیٹیو جو ہے، یا جو اس پر کاربند رکھنا چاہے، یا میجورٹی جو ہے وہ اگر کوشش کرے کہ جو نیگیٹو پھیلانے والے یا نیگیٹو جو تھوڑے سے نظریات ہیں ان کے اوپر اگر حاوی ہو جائے تو یہ بڑی تعداد پازیٹیو لوگوں کی ہے، نیگیٹو بہت کم ہے. تو ایسے میں ان کو پھر کوئی جگہ نہیں ملے گی، ان کو کوئی تشہیر نہیں ملے گی، ان کا کوئی میدان نہیں ہوگا اپنی عملی سرگرمیاں دکھانے کا، تو ویسے وہ پسپا ہو جائیں گے. سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جب میجورٹی کسی کام کے لیے اٹھتی ہے جب ہی وہ کام انجام دیا جاتا ہے. یہاں کی میجورٹی اٹھے گی نہیں، سوچتی رہے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک اور کالر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فاروق بھائی، بریہ بیٹی مصطفیٰ چیز آپ کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. مہربانی شاہ صاحب. مجھے اپنے 3 منٹ کا احساس ہے، میں 3 منٹ. شاہ صاحب آپ آج 5 منٹ لیجئے سر، آپ بہت سا. پاکستان کے لیے اس لیے کروں گا کہ کعبہ کے متعلق ہے کہ وہاں کے نہیں پر وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبہ سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. پاکستان میں دنیا میں جو چیزیں مہنگی ہیں وہ ہم نے سستی کر دی ہیں، عزت نفس سستی کر دی ہے، انسانی جان سستی کر دی ہے. بوری باندھ لاش میں بوری کی قیمت 500 روپے، لاش مفت. اللہ یہ پاکستان کے حالات ہیں. حکومت نے بھاؤ بڑھا دیا. عام آدمی کی قیمت 2 لاکھ، لوریا ہو تو 30 لاکھ. اللہ انویسٹمنٹ زیرو. کوئی ملک انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتا. ہوائی سفر میں اب اگر ایئر لائنز نے اسے غیر محفوظ سمجھا، ایئر لائن کا سلسلہ نہ رہا تو پاکستان گداگری کے لیے ہم ملک کو طفیلی ریاست بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور طفیلی ریاست بنوانے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں. رہا سوال برطانیہ میں جو آپ کا ٹاپک ہے، الحمدللہ بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. ہم سمجھتے تھے کہ یہاں جا کے ہم بے دین ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوا. پاکستان سے زیادہ یہاں دین کا احساس ہے. جاب میں، کاروبار میں لوگوں نے بہت ترقی کی، سیاست میں، چیریٹی میں، NGO میں. اس کے باوجود الحمدللہ مسلمان بھی ہیں. یہ بڑی ماشاءاللہ مساجد آباد ہیں. مجموعی طور پر ہم کامیاب رہے ہیں. ہاؤس جاب سے لے کر ہارٹ سرجن تک ہمارے ڈاکٹر ہیں. اب ایک بات ہے، ایشین میں کرائم ریٹ دوسرے کمیونٹی کی نسبت زیادہ ہے. میں خود اس بات کا اندازہ کر چکا ہوں. اس بات کو میں نے بہت ڈسکور بھی کیا ہے. تو یہ بات ہے. مجھے ایک 6ٹھی جماعت کی کتاب میں ایک شعر پڑھے تھے، وہ ہمیشہ ہی یاد رہتے ہیں مجھے، پتہ نہیں کیوں. وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. کرائم ریٹ ہے ضرور، لیکن وہ کہتے ہیں الپ اسرا نے ایک دن تغرل سے پوچھا کہ قومیں جو دنیا میں ہیں جلوہ فرما، نشان ان کی اقبال مندی کے ہیں کیا؟ کبھی اقبال مند ان کو کہنا ہے زیبا. کہا ملک کو مل تو ہاتھ ان کے ساتھ جب تک، جہاں ہو کمر بستہ ساتھ ان کے جب تک. نہ بگڑیں کبھی کام جو وہ بنائیں، نہ اکھڑیں کبھی قدم جو وہ جمائیں. تو یہ لمبی کہانی ہے. تو بعد میں کہتا ہے کہ نہیں، جہاں سود ہے یہاں وہیں ہے زیاں بھی، جہاں آگ ہے تو ہے دھواں بھی. جہاں ہم نے ترقی کی ہے وہاں ہماری بچوں میں یہ ڈرگز اور یہ کرائم ریٹ زیادہ بھی ہیں. آگ کے ساتھ دھواں ہے لیکن اس کی پرپورشن جو ہے وہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکیں. ویسے مجموعی طور پر ہم نقصان نہیں دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو ان تکالیف سے محفوظ رکھے. اپنے دعا میں یاد رکھے. الہی آمین. بہت شکریہ شاہ صاحب، واٹ فورڈ سے آپ شامل ہوئے. بالکل کچھ عکس بندی آپ نے پاکستان کی ہے، بالکل حقیقت ہے. وہاں پر بڑی اگر پازیٹیو لوگ اٹھیں گے تو ایسے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں پر جیسے انہوں نے آپ بات کی بچوں کے، بہت سے ہم خود جو دیکھتے ہیں نا UK یورپ میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کا اسلام سے زیادہ رغبت بھی ہے. اور اس حوالے سے کچھ ہماری ہفتے کو کانفرنس ہو رہی ہے کوئی لیڈیز کی، وہ اگر ناظرین کو بتا دیں. سیمینار ہو رہا ہے ایک 404 امام بارگاہ جعفری اسلامک سینٹر 404 ایسٹ لین میں. وہاں جو ہے وہ لیڈیز کا بیسیکلی سیمینار ہے، اور سیمینار میں ہم اپنے تمام ناظرین سے جو دیکھ رہے ہیں، ہم ان تمام سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور سیٹرڈے شام 6 بجے منعقد ہوگا وہ، اور تمام لیڈیز سے جو ہے وہ شرکت کی استدعا ہے اس میں. اچھا، اور محبان زینب کے زیر اہتمام ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ پازیٹیو سرگرمیاں خواتین کی ہیں، نوجوانوں کی ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کا بھی کافی ایسی پارٹیسپیشن ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ، ایسی چیزوں پہ. تو مجموعی طور پہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاسنگ مارکس ضرور ہیں، لیکن یہ اب گھٹتے گھٹتے جیسے پاسنگ تو چلے 33% والا پاس ہے، تو جو ہمارا لیول A لیول ہونا چاہیے تھا یا اوپر فرسٹ ڈویژن ہونا چاہیے تھا، وہ اب نیچے آ رہا ہے. ڈرگز میں بھی ہم آگے چلے جا رہے ہیں، بے راروی تھوڑی سی نوجوانوں میں وہ بڑھ رہی ہے. تو ایسے میں تھوڑا سا جو یہ طبقہ ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، ان کو یہ کانفرنسز، یہ سیمینار، یہ مساجد، یہ ٹی وی چینلز یہ واپس کھینچ کے لا سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. علی مدد، مولا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ. میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. ماشاء اللہ شروع سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. بزرگوں نے بہت اچھی گفتگو کی. 2-3 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلے تو ایک ربائی آپ کو پیش کروں گا کہ ذکر حیدری عبادت کا مزہ دیتا ہے.
ذکر حیدر ہی عبادت کا مزہ دیتا ہے، نام لیتا ہوں تلاوت کا مزہ دیتا ہے. جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتے ہیں، جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتے ہیں، جھوٹ تو ہے پر حقیقت کا مزہ دیتا ہے. تو فاروق بھائی، ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، جانشین رسول مانتے ہیں. کوئی یہ نصیریوں کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے ہمارا. تو دو باتیں. پہلی بات، آپ جب سب سے پہلے آپ نے خبر سنائی ایئرپورٹ کے حوالے سے پشاور کے، تو فاروق بھائی اس کے حوالے سے میں آپ کو بھی پتا ہے، شاید میری بہن کو بھی پتا ہے، یہ جو نظام ہے نا یہ بدلنا چاہیے ہمارے ایئرپورٹوں کا. یہاں یہ بدماش قسم کے، آپ کی وہ سرخی ابھی بھی جا رہی ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان بدماش کے ہیں. تو یہ بدماشوں کا لفظ بالکل ان پہ جچتا ہے. یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں جہاں بھی ہیں. تو جس طرح سعید علی جان صاحب نے انگلینڈ کے حوالے سے یا UK یورپ کے حوالے سے بات کی، فاروق بھائی ہمارا یہ تصویر جو آپ نے دکھائی ہے ٹھیک ہے، بالکل حقیقت ہے. یہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس نے اپنے ملک اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور ایک گورا اس کو اپنے ہاتھ میں لیے اس سے محبت کر رہا ہے. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی مسلمانوں کا پیغام ہے فاروق بھائی. لیکن دوسری طرف ہم جب داڑھیوں والوں کو دیکھتے ہیں جو دہشت گرد ہیں، تو پوری دنیا میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں. فاروق بھائی یہاں بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر یہ ادارے گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، تو انگلینڈ میں اور لندن میں یہ حرکتیں کرتے ہیں اور ہر فرائیڈے کو یہ ایسے پمفلٹ غیر مذموم اور شیعہ کے خلاف خاص طور پہ بانٹتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ کافر ہے، ان کو قتل کیا جائے. تو گورنمنٹ کو چاہیے، ہمارے MP کو چاہیے کہ ان کے اوپر، ان کے مدرسوں کے اوپر بھی نظر رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں آ کے ان کو پیسہ مل رہا ہے اور یہ ہمارے میں اختلاف پھیلا رہے ہیں. اشتیاق بھائی صاحب، تھوڑا سا اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، یہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کوئی یہاں کے مدرسے یا مساجد میں شیعوں کے خلاف پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں، یہاں کی بات کر رہے ہیں آپ UK میں؟ بالکل یہاں کی بات کر رہے ہیں فاروق بھائی. اچھا، بالکل یہاں کی بات کر رہے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے. نہیں تو ہماری جو کمیونٹی ہے بٹ صاحب، ہماری جو کمیونٹی ہے جن کے خلاف بانٹے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی مسجد ہو گئی، کوئی کمیٹی ہو گئی، کوئی کسی MP کے زیر ہمسایہ ہوں گے. وہ بات ہو رہی ہے بھائی، ہماری حفاظت کے لیے ہماری مسجدیں کھلی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بالکل جو لوٹن میں مسجد علی لی گئی ہے، اب اس کے سامنے جو ہے نا بہو ٹرسٹ ہے، وہاں ہمارے اہل سنت برادران ہیں. تو ایک پورے کا پورا جو ایریا ہے نا وہ اہل سنت کو گاڑیاں کرنے کے لیے ہماری مسجد ان کو دے دیا کہ آپ یہاں. صحیح ہے بٹ صاحب، ظاہر ہے وہ 5 انگلیاں برابر ہیں. بہت شکریہ. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کچھ ایسے دہشت گرد یا ایسے عناصر ضرور ہیں، ان کی نشاندہی یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. میں نے خود لوٹن میں دیکھا کہ جلوس ہے محرم الحرام کا، ادھر یزید زندہ باد کے بھی نعرے یہاں پہ بھی لگ رہے تھے. تو ایسے عناصر کی جو نشاندہی ہے وہ کرنا ہم سب کا فرض ہے. اچھا، کچھ جو اتحاد کی باتیں کرنے والے ہیں، اس وقت برمنگھم میں ایک کانفرنس جاری ہے جس میں ہدایت TV کی بھی نمائندگی ہے، علامہ سید عباس عابدی صاحب بھی وہاں پہ ہیں. اور یہ جو مسجد ہے یہ اہل سنت بھائیوں کی ہے اور اہل حدیث فرقے کی مسجد ہے. یہاں پر ہم گئے ہیں اور اتحاد اور اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں. تو شاید ہم پروگرام ادھر وائنڈ اپ کریں گے صبح ہدایت، اور پھر اچھا تھوڑا سا ہم دکھا کے پھر اینڈ کے اوپر دوبارہ آپ سے الوداع کہیں گے. لیجیے ایک جھلک دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر واپس. جی ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایک اجلاس، ایک کانفرنس جاری ہے برمنگھم کی ایک مقامی مسجد میں. اور ان مقرر کا یہی خیال ہے، یہی کہنا ہے، بلکہ ہم سب کا یہی موقف ہے کہ عراق میں یا کہیں بھی جو جنگ ہے وہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے. ایک طرف دہشت گرد ہیں، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے. تو ہم نے ہمیشہ ظالم کی مذمت کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. یہ کوریج جو برمنگھم سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جاری رہے گی. آپ جو مقررین کی تقاریر ہیں ان کو بھی سنیے، اور ہدایت TV کو ماشاءاللہ ایز اے ویور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسی کانفرنسز یا دیگر جو چینلز کسی اور ایشوز پہ لگے ہوں گے، لیکن ایسے پروگرام سارے چینلز کو مل کے وہ دکھانے چاہیے جو ہدایت TV نے دکھایا ہے. تو لیجیے ناظرین، ہم اختتام کریں گے، لیکن ایک دعا اپنے شاید لاڑکانہ میں ہماری بہن کو بتانی ہے. جی بالکل فاروق بھائی، میں نے جو دعا کیا وہ میں نے زیارت عاشورہ بتائی تھی، اسی کا ریپیٹ کرنا ہے. تو زیارت عاشورہ پڑھنے کا طریقہ میں دوبارہ سے بتا دوں، ہوپ فلی انہوں نے طریقہ ہی پوچھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، اور زیارت جب پڑھیں تو آپ اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اور غالباً انہوں نے اولاد کے لیے کرنی ہے، تو آپ بالکل اس نیت سے پڑھیں. اور آپ ایک دن مقرر کریں، ظہر کے وقت آپ ظہر کی نماز سے پہلے کوشش ہو کہ کھلے آسمان کے نیچے اگر پڑھیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور کھلے آسمان کے نیچے نہیں بھی پڑھ سکتی تو لیکن تقریباً آپ اس کو 20-25 دن کی نیت سے ریگولر
یا 40 دن کی نیت سے بالکل کہ میں جو ہے بالکل 40 دن اس زیارت کو پڑھوں گی اور انشاءاللہ میری حاجت پوری ہو ظہر کی نماز سے پہلے. اور اگر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتی, کوئی پرابلم ہے آپ کو, تو کوئی ایک وقت مقرر کر لیں کہ پورے 40 دن میں اس وقت پہ پڑھوں گی یہ نماز, تو اسی وقت پہ آپ کو پورے 40 دن کی نماز پڑھنی ہے اور بالکل دل میں حاجت اور گڑ گڑا کے بالکل. اور یہ زیارت جو ہے وہ آپ کو تحفۃ العوام میں بھی ملے گی, مفاتیح الجنہ میں بھی, اور ویسے چھوٹی چھوٹی بکس میں بھی آپ کو ملے گی یہ دعا انشاءاللہ. تو لیجیے ناظرین, صبح ہدایت کا وقت ختم ہو رہا ہے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ لائیو کوریج جاری رہے گی اس پروگرام کے اختتام کے بعد بھی, اور اس پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.